अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं जल्दी से जो बातें हमने पहले पढ़ी थी उसको दोहरा देता हूँ ताकि ज़हन में रहे। खबर अहाद की हमने किस्में अल खबरुल मकबूल और खबरुल मरदूद ये पढ़ी थी। अल मकबूल पढ़ ली थी, अल मरदूद जो है ना ये चल रही है हमारी। फिर अर्ज़ किया था कि अल खबरुल मरदूद के अंदर या अल खबरुल ज़ईफ़ के अंदर दोनों ही मतलब है, यानी जिसको कबूल ना किया जाए, कबूल के उल्ट जो होती है मरदूद, इसको रद्द कर दिया। तो इसके इसकी फिर ना यानी मरदूद दो तरीके से होती है, यानी दो उसके अंदर बुनियादी वजह पाई जाती हैं। तानु फिर रावी, तानु इस सनद, यानी रावी के अंदर तान होती है, यानी रावी के अंदर कोई वजह होती है जिसकी वजह से हदीस ज़ईफ़ हो जाती है, या सनद के अंदर कोई वजह होती है, यानी सनद के तसलसल के अंदर, सनद के इत्तिसाल के अंदर कोई वजह होती है, उसके अंदर कोई तान और कोई ज़ाफ़ पाया जाता है जिसकी वजह से हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। हमारा ये जो है सनद तान फिर सनद जो है ना ये अभी हमारा बाकी है, और हमारा ये चल रहा था तान फिर रावी। उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि सबसे पहले होती है अल हदीसुल मौदू। ठीक है, ये सर मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अल हदीसुल मौदू, जिसके अंदर कोई ऐसा रावी पाया जाता है कि जिसको वज़ाए हदीस, हदीस घड़ने के साथ मुत्तसिफ किया गया, यानी उसमें कोई वज़्ज़ा रावी पाया जाता है। ठीक है, और उसको फिर कज़्ज़ाब भी कह देते हैं, वज़्ज़ाब भी कह देते हैं, और जिसका मौजू होना ये ठीक है। दूसरी हमने अर्ज़ किया था अल हदीसुल मतरूक, यानी मतरूक हदीस जिसके अंदर मुत्तहम बिल कज़िब रावी पाया जाता है, यानी जिसको आम गुफ्तगू के अंदर, मामलात के अंदर झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है, तो उस पर इत्तेहाम लग गया है कि अब ये हदीस रसूल के अंदर भी झूठ बोल सकता है। तो इस वजह से उसको उस हदीस को मतरूक कह देते हैं। ऐसा रवी मतरूकुल हदीस भी होता है। तो अल हदीसुल मतरूक उसको कह देते हैं। फिर हमने मज़ीद ये पढ़ा था अल खबरुल मुनकर। मुनकर उस हदीस को कहते हैं कि जिसको किसी ज़ईफ़ रावी ने किसी मकबूल और सिका या सदूक रावी की मुखालफत के अंदर बयान किया हो, यानी अगर ऐसी मुखालफत हो कि जिसके अंदर जमा तौफीक मुमकिन नहीं है, तो उस ज़ईफ़ की रिवायत को फिर मुनकर कह देते हैं, और जो सिक्का की रिवायत होती है जो उसकी मुखालफत के अंदर होती है उसको मारूफ या महफूज जो भी आप कह दें। हाँ, फिर हमने पढ़ा था अल खबरुल मुअल्लल या मालूल, जिसके अंदर कोई ऐसी मख्फी इल्लत पाई जाती है कि जिस पर अ, इत्तला पा ली गई है, जबकि उसका ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर उसका उस इल्लत से सालिम नज़र आता है। फिर हमने पढ़ा था अल खबरुल मुदरज, मुदरज सनद के अंदर भी होता है, और मुदरज अल मुदरज अल इदराज फी सनद, अल इदराज फिल मतन, यानी सनद के अंदर भी इदराज होता है और मतन के अंदर भी होता है। उसकी हमने मिसालें लिखी थी। मुदरज यानी कोई ऐसा ऐसा यानी कलमा उसके अंदर जायद कर दिया जाता है कि जो कि हकीकत में उसका हिस्सा नहीं होता, और बगैर फसल के यानी बगैर फासले के देखने में लगता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हिस्सा है, जबकि होता वो सहाबी का कौल है या किसी नीचे वाले रावी का कौल होता है। तो उसको बयान इस अंदाज में किया जाता है कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको मुदरज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद, कि एक मुत्तसिल सनद है, बिल्कुल मुत्तसिल रावियों की आपस में मुलाकात है, लेकिन कोई और रावी
یعنی اس کی جو دوسرا طریق ہوتا ہے، کسی راوی کی غلطی کی وجہ سے اس متصل سند کے اندر ایک زائد راوی آ جاتا ہے، جو کہ واضح طور پر غلطی ہوتی ہے، اس کی ہم نے مثال بھی لکھی تھی، تو وہ راوی کی خطا کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو پھر جو خطا والی روایت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں المزید، یعنی اس میں ایک زائد راوی آ چکا ہے۔ آگے پھر ہم نے پڑھا تھا الشاذ، یہ الخبر الشاذ، یہ ملتی جلتی ہے منکر کے ساتھ، کہ جس کو ایسا مقبول راوی بیان کرے کہ جو مخالفت کر رہا ہے اپنے سے زیادہ ثقہ کی یا اپنے سے زیادہ ثقات کی، یعنی تعداد کے اندر زیادہ ہوں یا قوت کے اندر وہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ ذرا اولا ہو اور وہ زیادہ ثقہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک گزارے لائق راوی جو جس کی روایت حسن ہونی تھی، ایک گزارے لائق راوی اپنے سے زیادہ معتبر ثقہ کی یا زیادہ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے روایت کے اندر، تو پھر جس مقبول راوی نے یا جس گزارے لائق راوی نے مخالفت کی ہے، اس کی روایت کو ہم شاذ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے کوئی، کہ دوسرے جو ثقات جو ہیں وہ اس طرح بیان نہیں کرتے، ظاہر ہے ان کا استاد تو ایک ہی ہے، استاد جس طرح بیان کر رہا ہے، اس استاد نے جو بیان کیا ہے وہ ظاہری طور پر انہی کی مطابقت کے اندر بیان کیا ہوا جنہوں نے زیادہ تعداد میں بیان کیا ہے، یا زیادہ ثقہ نے جو بیان کیا ہے وہی ہوگا اصل میں، تو جو گزارے لائق راوی نے مخالفت کے اندر بیان کی اس کی روایت کو ہم کہہ دیں کہ یہ شاذ ہے، اور جن کی مخالفت کی گئی ہے تو ان کی روایت پھر محفوظ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے مضطرب کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسی روایت مضطرب کا تھوڑا سا اور بھی ذرا جلدی میں نے پڑھا، تو اس لیے ہم یہاں تھوڑا سا مزید اس کو لکھنا چاہیں گے، کہ اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ ریوائز ہو جائے گا۔ المضطرب، یہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، مضطرب اضطراب سے ہے، ٹھیک ہے، اضطراب کہتے ہیں، ویسے تو لغت کے اندر اس کے کئی معنی ہیں، جس کے اندر حرکت کرنا بھی آتا ہے، یعنی ایسی حرکت کے یعنی جس میں کہہ لیں کہ بے سکونی سی ہو، جیسے اب جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ سمندر مضطرب ہے، سمندر مضطرب ہے، یعنی سمندر کی جو لہریں ہیں وہ کناروں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، ادھر ادھر ٹکرا رہی ہیں، اس کو کوئی کہہ لیں کہ وہ منجمد نہیں ہوتی، اور وہ ٹکرائی جا رہی ہیں، ٹکرائی جا رہی ہیں، ٹکرائی جا رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سمندر مضطرب ہے، یعنی سمندر کے اندر اضطراب آیا ہوا ہے، سمندر حرکت کے اندر ہے، اور سمندر کی لہریں بحریں ادھر ادھر جا رہی ہیں، تو اس کو مضطرب کہتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر بھی بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سندیں یا متن کی، جس طرح پہلے عرض کیا کہ سند کے اندر بھی اضطراب ہوتا ہے، متن کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی ایسی صورتیں بن جاتی ہیں کہ کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی اس طرح بیان کر رہا ہے، کوئی اس طرح بیان کر رہا ہے، کوئی اس طرح بیان کر رہا ہے، یعنی ہر ایک کا بیان مختلف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کے اندر پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی بات درست ہے، کس کی بات درست نہیں ہے، یعنی اگر تو فیصلہ ہو جائے تو پھر تو یا منکر بن جائے گی، یا شاذ ہو جائے گی، یا معلول ہو جائے گی، یہ یا مدرج ہو جائے گی، یہ اضطراب اگر دور ہو جائے، یعنی اضطراب کا حل ہو جائے، اگر اضطراب کا حل نہیں ہوتا اور ائمہ علل اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن مرحلے پر نہیں پہنچ پاتے اور اس کی ساری صورتیں برابر برابر ہوتی ہیں، تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، اس کے اندر کسی راوی کو وہم ہوا ہے، اور یہ وہم اور یہ راوی کا جو حافظے کی خرابی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس حدیث کی کسی صورت کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، یعنی اگر ترجیح ممکن ہو تو پھر تو اضطراب رہتا ہی نہیں، یعنی تو اضطراب ختم ہو گیا نا، یہ ہوتا ہی ہے کہ ساری صورتیں برابر ہیں، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی طرح ہم نے مثال لکھی تھی العلل دارقطنی سے، وہ آپ کے پاس محفوظ ہوگی، اور اس کے اندر امام علل امام دارقطنی رحمہ اللہ نے مختلف سندوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں فیصلہ دیا ہے والحدیث مضطرب جدا، یہ حدیث سخت مضطرب ہے، اس کی اور بھی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ائمہ علل نے تو اس پہ خاصا کلام کیا، اور پھر ہم نے ایک کتاب بھی لکھوائی تھی المخترب فی بیان المضطرب، اس کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور اس کے اندر ایک عربی نے بھی اس پہ دراسہ کیا ہے اس طرح، یعنی ایک کہہ لیں کہ مقالہ ہی لکھا ہے عربی نے کسی نے نا، معاصر نے، دکتورا اس کو کہتے ہیں، دکتورا کیا ہے اس نے، تو اس نے پھر اس پہ مصری پہ کافی اچھا لکھا ہے،
مضطرب فی المتن، مضطرب فی السند، اور کبھی جو ہے مضطرب اضطراب جو ہے سند اور متن دونوں میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اضطراب، جی پی ایچ ڈی تھیسس کہتے ہیں، یہ دکتورا جو ہے نا، تو اضطراب سند میں بھی پایا جاتا ہے، متن میں بھی پایا جاتا ہے، اور کبھی سند اور متن دونوں میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثالیں ادھر بے شمار لکھی ہوئی ہیں، تو جس میں مزید کہہ لیں کہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کو دیکھ، اس کتاب کا میں نام لکھ دیتا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے جی۔ آگے، آگے پھر پڑھتے ہیں جی۔ مگر اس میں پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ ائمہ علل کے اوپر موقوف کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ خود اس پہ محنت کریں اور آپ اس مہارت پہ پہنچ جائیں کہ جس مہارت پر ائمہ علل پہنچے تھے اور انہوں نے پھر فیصلے دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے پھر ہے الخبر المقلوب، ٹھیک ہے؟ مقلوب جیسے کہ قلب ہوتا ہے، قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، الخبر المقلوب جو جس خبر کے اندر کوئی جملہ، کوئی بات الٹ پلٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی میں آپ کو سادی سی تعریف لکھوا دیتا ہوں۔ جی، الخبر المقلوب اس کی جو تعریف ہے، ما ابدل فیہ لفظ بآخرہ، ما ابدلا جس روایت کے اندر بدل دیا جائے لفظ کسی لفظ کو بآخرہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، فی سند ہی اس کی سند کے اندر، او متن ہی یا متن کے اندر، بتقدیم تقدیم کر کے، او تاخیر یا تاخیر کر کے، او نحو ذالک یا اس طرح کا کوئی اور صورت بن سکتی ہے، یعنی وہ لفظ اس میں سند کے اندر یا متن کے اندر کلمہ یا لفظ وہ آگے پیچھے ہو جائیں، یہ لفظ آپ اس کو سمجھ لیں، جس سند کے جس روایت کی سند کے اندر یا متن کے اندر، کیونکہ قلب جو ہے یا مقلوب، الخبر المقلوب یہ سند میں بھی ہوتی ہے اور متن کے اندر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی سند کے اندر کیا ہوگا، ایک راوی جس کو ایک جگہ پہ آنا چاہیے تھا اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا، اور متن کے اندر کی ایک جملہ یا ایک کلمہ جو پہلے آنا چاہیے تھا اس کو بعد میں کر دیا، جو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو پہلے کر دیا۔ جب ہم مثال لکھیں گے تو انشاءاللہ بات میں سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم مثال لکھتے ہیں، القلب فی المتن، اس کے لیے مثال مشہور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، وہ میں آپ کو ادھر لکھ دیتا ہوں۔ وہ ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ ایک حدیث ہے بخاری کی جس کے اندر آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر پھر الفاظ ہیں ایک اس بندے کے بارے میں کہ جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو مخفی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنا مخفی کرتا ہے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها،
حتی لا تعلم یمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یعنی اصل تو یہ لفظ ہے نا، لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ میں قلب ہو گیا ہے، تو میں وہ الفاظ آپ کو لکھ دیتا ہوں. راوی ہے نا سیدنا ابو ہریرہ. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں پوری حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یہ سارا آگے چلتا ہے. آگے ایک لفظ ہے ایک بندے کے بارے میں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. اب یہ اس میں قلب ہو گیا ہے. اب یہ صحیح مسلم کا پہلے حوالہ لکھوا دوں. صحیح مسلم 1031 نمبر، 1031 نمبر. اب میں جو صحیح لفظ ہے نا بخاری کے وہ میں لکھواتا ہوں آپ کو. یہ ہیں بخاری کے الفاظ جو صحیح الفاظ ہیں. یہ بخاری کے اندر اور کئی جگہ پہ آتی ہے. ایک تو 660 نمبر پہ آتی ہے، دوسرا 1423 نمبر پہ آتی ہے، تیسرا 6806 نمبر پہ آتی ہے. اب یہ تین مقامات پہ آتی ہے. 660 نمبر بخاری کے اندر، 1423 نمبر، اور 6806 نمبر. اب یہ دیکھیں اس میں قلب ہو گیا ہے، یعنی اس کو قلب فی المتن کی مثال سمجھیں گے. یہ لفظ تھے حتیٰ، صحیح لفظ جو تھے بالکل یہ کریکٹ لفظ ہے. اب حتیٰ لا تعلم شمالو، حتیٰ کہ نہ جانے، نہ علم ہو سکے شمالو بائیں ہاتھ کو، ما تنفق یمینہ جو خرچ کیا ہے دائیں ہاتھ نے، یعنی خرچ کرنے والا دایاں ہاتھ ہے. جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ طلب ہو گیا ہے، اور یہ راجل تصدق بسفاق حتیٰ لا تعلم یمینہ، حتیٰ کہ نہ جان سکے اس کا بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ، ما تنفق شمالو جو اس کے بائیں ہاتھ. اب ساری کتابوں کے اندر اور صحیح جو روایت ہے، صحیح الفاظ ہیں وہ ہیں بخاری والے، اور مسلم کے اندر یہ قلب ہو گیا ہے. تو اس کو پھر اس طرح بیان کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یعنی اس طرح بیان کرنا یہ راوی کی خطا ہوگی. یہ راوی کو وہم ہوا ہے، اس کو قلب ہو گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں القلب فی المتن، یعنی متن کے اندر قلب کی مثال. اس کو لکھ لیں جلدی جلدی. یہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے، تھوڑا سا تحقیق کرنی پڑے گی اس کی، یہ کس سے قلم ہوا ہے، یعنی کس سے یہ غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی نہیں بھی پتہ چلتا. اب یہ ظاہر ہے یہ غلطی تو ہے، ایک تو الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے، دوسرا دوسری روایتیں بتاتی ہیں، تو کسی نہ کسی راوی کی طرف سے غلطی ہے. کبھی پتہ چل بھی جائے گا، کبھی نہیں پتہ چلے گا.
باہر کیا اس روایت کو اس طرح بیان کرنا یعنی یہ خطا ہے، اس طرح بیان کرنا اس کو خطا کہیں گے، فہم ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ روایت تو یہ فی نفسی صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیح مسلم بھی جو آ گئی ہے، روایت تو صحیح ہے، لیکن اس کے ان الفاظ کے اوپر جو ہے نا پھر وہ ہم کہہ دیں کہ ان الفاظ کو اسی طرح بیان کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے تو صحیح بخاری طرح یہ الفاظ کی طرح بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں، پوچھا گیا ہے کہ کیا اس پر ضعیف کا حکم نہیں آتا پھر صحیح مسلم والی روایت؟ جی بالکل نہیں آتا، اس کو اس طرح بیان کرنا یعنی حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اس طرح بیان کرنا خطا ہوگی اور اس طرح بیان کرنا درست نہیں ہوگا۔ باقی یہ بنیادی طور پر یہ روایت صحیح ہے، پوری کی پوری روایت صحیح ہے، صحیح مسلم کی بعض روایتوں کے بعض الفاظ پہ تو کلام ہو سکتا ہے، تو یہ یعنی اس کو اس طرح بیان کرنا یہ ضعیف ہوگا، یعنی اس طرح بیان کرنا جس طرح یہ بیان کیا گیا ہے یہ بیان کرنا یہ خطا، خطا ضعیف ہی کہتے ہیں نا، یعنی ضعف ہوگا، اس طرح بیان کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس طرح بیان کرنا یہ بالکل صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن مطلق یہ روایت پوری کی پوری ضعیف نہیں ہوگی۔ جی اب ایک جو قلب فی سند کی مثال بھی لکھوا دیتے ہیں آپ کو، یعنی سند میں قلب کیسے ہوتا ہے، یہ پہلے میں اس کو مٹانے لگا ہوں، اس کو اگر محفوظ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں السلام سند علیکم میں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، جی قرآن اور حدیث کے بعد ساری امت کا اجماع الحمدللہ بخاری اور مسلم پہ ہے، جی بالکل۔ اور مسلم میں اب اس طرح لکھ گیا آ گیا ہے، اب بتا رہے ہیں تو کس کی ہے، راوی کی ہے یا مسلم رحم اللہ کی یہ ہے، کیا ہے خطا، کیسے اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں اب اس طرح خطا تو ہو سکتی ہے نا، دیکھیں صحیح مسلم کے اندر بھی خطا ہو سکتی ہے، بخاری کے اندر بھی خطا ہو سکتی ہے، یعنی بخاری کلی طور پر عرض سنیں، پوری کی پوری جی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی، اب جی کسی کلمہ کے اندر خطا تو ہو سکتی ہے، وہ کسی راوی سے خطا ہو گئی ہے نا، اور وہ کلمہ جو ہے وہ اس کلمے کو ہم جو ہے وہ غیر صحیح قرار دے دیں گے نا اس کلمے کو، جس طرح کہ یہاں اب بخاری کے اندر آیا ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، مسلم کے اندر آیا ہے حتی لا تعلم شمالہ یمینہ ما تنفق یمینہ، اب اہل علم نے کہہ دیا کہ یہاں قلب ہوا ہے، یعنی صحیح بات یہ تھی کہ اب پوری کی روایت جو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ پوری روایت بالکل صحیح مسلم کی صحیح ہے، ٹھیک ہے صرف ان الفاظ کے اوپر کلام ہے، اور ان الفاظ کے اوپر بھی کلام کیا ہے آگے پیچھے کا، ٹھیک ہے نا، آگے پیچھے ہو گئے ہیں لفظ بس، اور کچھ اس کے اوپر کلام نہیں ہوگا، اور قلب کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو جس طرح صحیح مسلم کے اندر آیا اس طرح بیان کرنا یہ راوی کا وہم اور خطا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہم کہہ کون ہے سکتے کہ راوی ہو؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ کسی راوی نے غلطی کر دی ہے، لہٰذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل منسوب کرنا یہ درست نہیں ہوگا، ان الفاظ کو جی حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، یعنی جس طرح سے مسلم میں ہے اس طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دینا درست نہیں ہے، سمجھ آ گئی جی؟ باقی جی شیخ، وہ سمجھ ہاں جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ ان کا کام تو یہی نہ کہ لوگ رہے ہمارے مسلم اور بخاری رحم اللہ ہو سب یہ صحیح کر کے راویوں کا سب صحیح کر کے لکھے ہی نا وہ، جی مسلم رحم اللہ جو ہیں وہ سب راویوں کا سب صحیح کر کے سب تصحیح کر کے ہی تو لکھ کے لائے ہی نا وہ۔ نہیں 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 نہیں، اصل ایسے ہوتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، امام جی مسلم سر، نے جس طرح سنا نا اس طرح بیان کر دیا،
یعنی امام مسلم نے جس طرح سنا تھا نا اپنے استاد ہوں، سے، اب اچھا استاد نے پھر جس طرح سنا تھا اب استاد سے لے کر ابو ہریرہ تک کسی نہ کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے. امام مسلم نے جس طرح سنا تھا اب ان کی یہ کہہ لیں کہ دیانتداری ہے کہ انہوں نے جس طرح سنا ہے بالکل اسی طرح بیان کر دیا. اچھا، اس طرح پیش کرے تو ان کے پیچھے امام مسلم رحمہ اللہ کے پیچھے جو جیسا آیا ہے ویسا آیا ہے. جی ہاں، جی سمجھا شیخ، ان کے پیچھے جو راوی ہیں ان سے جیسا سنے ہیں ویسا لکھے ہیں، ویسا پیش کیا ہے انہوں نے. یہ عرض سن لیں کہ جو بھی سند کے اندر خطا یا غلطی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے کی ہے غلطی، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کئی بار بھی اس میں غلطی ہوئی ہے لیکن وہ بالکل اسی طرح بیان کر دیتا ہے جس طرح اس نے سنا ہوتا ہے. کئی بار امام ترمذی رحمہ اللہ یا کئی اور امام دارقطنی رحمہ اللہ، حافظ بہقی رحمہ اللہ، یہ وہ اسی طرح یعنی روایت جس طرح سنی ہوتی ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ذکر کر دیتے ہیں کہ یہاں کسی راوی کو غلطی ہوئی ہے یا اس راوی کو غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے. باقی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، مصنف سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے. جی سر. ٹھیک ہے، کسی کو بھی غلط جی کار سر. قرار دینے کے لیے نا بھی اس نے اس میں غلطی کی ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی راوی سے غلطی ہو گئی. جی آگے جی. جزاک اللہ خیر حسن الجزا. وعلیکم السلام. القلب فی السند. اب یہ بڑی مزیدار سی روایت ہے. اب میں آپ کو وہ لکھواتا ہوں، آپ نے وہ کتاب کا نام لکھا ہوا ہے پہلے، یہ حوالہ، یعنی پہلے میں وہ عبارت لے آتا ہوں پھر بعد میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں لکھوا. یہ علل الحدیث، علل الحدیث امام ابن ابی حاتم کی، عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ کی، ان کی میں ان کی کتاب سے حوالہ لکھوانے لگا ہوں انشاءاللہ. جی ابن ابی حاتم بولا ہے میں نے، ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم، یہ ان کا نام پورا ہے عبد الرحمن بن ابی حاتم. یہ حوالہ لکھ لیں گے علل الحدیث. یہ حوالہ ہے، اب اس کو سمجھیں ذرا. یہ فرماتے ہیں امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں وسئل ابو زرع، ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ان حدیث، اس حدیث کے بارے میں، رواہ، اس کو بیان کیا ہے ابن المبارک یعنی عبداللہ بن مبارک نے، جس سے ان انبسط بن سعید، انبسا بن سعید سے، ان شعبی، انہوں نے شعبی سے، ان جابر، ان النبی. اب یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ اس روایت کے اندر یہ جو ان جابر ہے، یہ دیکھ کے لگتا ہے، یعنی یہاں دیکھ کے لگتا ہے کہ شابی کے بعد جو جابر ہیں اس سے مراد جابر بن عبداللہ ہیں. جابر بن عبداللہ وہ صحابی رسول.
ٹھیک ہے، یہ دیکھ کے لگتا ہے، جبکہ اس سند کے اندر قلب ہوا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے قلب ہوا ہے. یہ سند اس طرح تھی ہی نہیں، یہ کسی راوی سے غلطی ہوئی، کسی راوی سے غلطی ہوئی اور اس نے اس کو الٹا دیا. جبکہ صحیح سند کیا تھی. اب امام زرع ابو زرع رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ سنیں، فرماتے ہیں مرسل مقلوب، یہ روایت مرسل ہے اور مقلوب یعنی اس کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے. اصل اس طرح کی میں یہ اصل میں بتا رہا ہوں، یہ غلطی اب دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جابر بن عبداللہ ہے، جابر بن عبداللہ، جبکہ یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ یہ غلطی تھی. کیا تھی وہ سند؟ ویسے ساری کی ساری انبسا بن سعید عن الشعبی، نہیں، انبسا بن سعید عن جابر عن الشعبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگے سارا صلی اللہ علیہ وسلم. درست یہ تھی، اصلاً یہ تھا راوی نے غلطی کر کے اس کو انبسا بن سعید عن شابی کر دیا اور پھر شابی نے جابر سے کر دیا، جبکہ یہ کیا تھا. اب یہ جو جابر ہے نا، یہ جابر سے مراد جابر بن جابر بن یزید جوفی ہے. ٹھیک ہے، اصلاً یہ تھا راوی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہ تھا جابر بن یزید جوفی، ٹھیک ہے نا، اصلاً یہ تھا جابر بن یزید جوفی. اور یعنی اس کو ایک تو ادھر قلب ہوا ہے، یعنی شابی ان جابر کی بجائے یہ کیا تھا، جابر ان شابی تھا. اور جابر بن یزید جوفی جو تھا یہ تو ہے ضعیف، متروک راوی، ضعیف و متروک یعنی سخت متروک راوی ہے، یہ سخت ضعیف راوی ہے. اور آگے پھر شابی، یہ عامر بن شابیل، عامر بن، آگے پھر اس کا پورا نام عامر شابی ان کو کہتے ہیں، عامر شابی. یہ ہے تابی، یعنی یہ تابی ہیں. اور وہ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، درمیان میں صحابی وغیرہ کا واسطہ گرا رہے ہیں. تو اس کو اس وجہ سے امام ابو زرع رحمہ اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا کہ مرسل ہے ایک تو، دوسرا اس میں قلب ہو گیا، یعنی اس کا راوی آگے پیچھے ہو گیا ہے. جابر بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ یہ جابر جوفی ہے، جابر بن یزید جوفی ہے، جو کہ شابی سے پہلے آتا ہے. اور جبکہ اوپر والی سند کے اندر کیا تھا کہ انبسا بن سعید عن شابی ان جابر. اور یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید شابی جو ہے، کیونکہ شابی کے استادوں کے اندر جابر بن عبداللہ ہے، جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں شابی کے استادوں کے اندر، یعنی شابی نے جابر بن عبداللہ سے سما کیا، جبکہ یہاں قلب ہو گیا ہے اور سند کے اندر راوی الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں القلب فی السند، سند کے اندر قلب ہو جانا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہوا ہمیں قلب جاننے کا. ایک روایت جس کو ہم صحیح سمجھ رہے تھے، حقیقت کے اندر وہ ضعیف تھی، کہ اس کے اندر جابر سے مراد جابر بن عبداللہ نہیں تھا. اگر ہم اس طرح سمجھیں تو پھر یہ سند صحیح ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ سند تو ضعیف ہے. اور یہ ہمیں ائمہ علل امام ابو زرع رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو مرسل مقلوب ہے، یعنی اس میں دو وجہ ذوف پائی جاتی ہیں. نمبر ایک کہ ایک تو یہاں جابر سے مراد جابر بن یزید جوفی ہے اور جو کہ ضعیف اور متروک ہے. دوسرا کہ یہاں شابی کا مرس کی ارسال ہے، شابی کا ارسال ہے، یعنی شابی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، درمیان میں کسی صحابی کا واسطہ نقل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے انشاءاللہ. اب اس کی مزید ہم تفصیل میں نہیں جاتے،
اس پہ میں آپ کو صرف ایک کتاب لکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو خطیب ابو بکر بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ میں آپ کو ادھر لکھوا دیتا ہوں۔ ان کا سن وفات 463 ہجری ہے، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر فن کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، رفع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانصاب، یعنی شک کو دور کر دینا، اس شک کو جو مقلوب کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے، کن مقلوب کے اندر؟ من الاسماء والانصاب، ناموں اور نسبوں کے اندر جو قلب ہو چکا تھا ان کے اندر شک کو دور کر دینا، یعنی اس کے اندر صحیح کیا ہے وہ بیان کر دینا۔ جی سند سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ قلب فی السند کی مثال جو ہے وہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی ہم نے تعریف لکھی تھی نا کہ جس میں ایک لفظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہو، یعنی ایک لفظ کو جس کی جگہ کہیں اور تھی اس کو آگے یا پیچھے کر دیا گیا۔ اب اس روایت کے اندر دیکھیں، اس روایت کے اندر امام ابو زرع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک حدیث کے بارے میں، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس حدیث کو بیان کیا عبداللہ بن مبارک، وہ انبسہ بن سعید سے، وہ شابی سے، اور وہ جابر سے۔ اب اس طرح بیان کیا ہے تو ابو زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مقلوب ہے، مقلوب یعنی اس سند کے اندر قلب ہوا ہے، آگے پیچھے راوی ہو گئے ہیں۔ اب جب آگے پیچھے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی راوی کی غلطی کی وجہ سے ہوئے ہیں نا۔ اب جب اگر ہم اس کو صحیح مانیں تو ہمیں روایت صحیح کہنا پڑے گی۔ وہ کیسے؟ کہ شابی، اگر ہم انبسہ بن سعید یہ سکہ ہے، شابی بھی سکہ ہے، آگے جابر سے مراد اگر اس طرح ہی صحیح مانے تو پھر جابر سے مراد جابر بن عبداللہ ہے، جبکہ یہ اس کا قلب ہو گیا ہے، یہ راوی جابر کو ادھر آنا چاہیے تھا اور شابی کو اس جگہ پہ جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، جابر کی جگہ انبسہ بن سعید کے بعد بنتی تھی، کسی راوی نے غلطی کر کے شابی ان جابر کر دیا ہے، تو پھر اصل کیا ہوگی؟ یہ والی جیسے ہم نے پیچھے لکھا، اصل کیا ہوگی؟ یہ درست یہ تھی، راوی نے غلطی کر کے اس کو اس طرح بنا دیا ہے۔ کیا تھا؟ عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ مجھے انبسہ بن سعید نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ مجھے جابر نے، آگے پھر شابی سے، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جو شابی کی جگہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی ہے، ادھر پہلے کیا تھا اور ادھر کیا ہے، یہ سمجھے ذرا، اس کو کہتے ہیں قلب فی السند، سند کے اندر قلب ہو گیا ہے۔ اب اس جابر کس سے مراد کون تھا؟ جابر سے مراد جابر بن یزید جوفی تھا، اور اگر اوپر والا مانے یعنی یہ والے سند کو صحیح مانے تو پھر جابر سے مراد جابر بن عبداللہ بنتے ہیں۔ اب دیکھ کتنا فرق آ گیا ہے سند کے اندر قلب ہونے کی وجہ سے، یعنی آگے پیچھے راوی ہونے کی وجہ سے سند کی حالت بدل گئی ہے، ایک کے مطابق سند صحیح بنتی ہے اور دوسرے کے مطابق سند ضعیف بنتی ہے، یعنی راوی کی جگہ تبدیل ہوئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ اوپر والی سند ہے، معلوم شیخ جی 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 بیان کریں جی، کیا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ اوپر کا حدیث نمبر حوالہ 209/4 ہے، یعنی یہ 4 نمبر نیچے کا جلد کچھ ہے، ہے شیخ کا نمبر؟ اس کا 4 نمبر جلد ہے علل الحدیث کی، جی اور جی اس کا صفحہ نمبر 209 ہے، جلد 209، نمبر یہ نیچے 4 ہے، والی؟ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر جی 209۔ اس کا نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں، جی حدیث نمبر جو ہے نا وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حدیث نمبر اس جی کی ہے 1371 نمبر، 1371، 1371 نمبر، میں ادھر لکھ دیتا ہوں
इसी तरह नीचे की अलग है क्या? हाँ, जी नीचे वाले का जो नहीं, फिर है। नीचे वाले का नंबर नहीं है, क्योंकि वो इमाम इल्ल ने बता दिया कि ये कलब हो गया। अब कलब किस तरह हुआ है, ये मैंने एक सूरत लिख दी आपको, कलब इस तरह हुआ है, दुरुस्त ये था और जी गलती जी से जी। उस तरह हो गया। अच्छा, तो उसी में मिल जाएगा रेफरेंस। जी जी। जज़ाकल्लाह। तो ये पूछा गया कि मतन में सिर्फ जगह बदलती है या लफज भी बदल सकते हैं। देखिए, कलब के अंदर तो सिर्फ लफज जगह ही बदलती है, कभी लफज भी थोड़े बहुत बदल जाते हैं। यानी अ, उस मफहूम के अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। मिन वान वही लफज आगे पीछे होना ये जरूरी नहीं है। यानी कलब फिल मतन के अंदर कभी ऐसे होता है कि लफज मफहूम यानी आगे पीछे हो जाएगा फिर ना, मफहूम इस तरह। एक रवायत को जब मुख्तलिफ तरीक से बयान किया जाता है तो अल्फाज के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो मिन व अन जबर जेर के फर्क के बगैर वही वही अल्फाज हों कि जो आगे हुए थे या पीछे हुए थे, वो जरूरी नहीं है। बस मफहूम उसका आगे पीछे जो है ना वो हो सकता है। इसकी और भी मिसालें मैंने किताब आपको लिखवा दी है, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा एक बात, यहाँ समझ लें। ये पहले भी मैंने अर्ज कर दिया है, भाई एक पूछ रहे हैं कि हर पब्लिशर का नंबर मुख्तलिफ होता है, तो यकीनन फ़र्क पड़ जाता है। उसकी मैंने बड़ी तफसील के साथ वजह ही बताई थी कि क्यों फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो पब्लिशरों का फ़र्क पड़ जाता है इंशाल्लाह। ये जो मैं आपको जो लिखवाता हूँ ना वाला, ये तकरीबन तकरीबन मकतबा शामला के अंदर जो मौजूद नुस्खे हैं उससे लिखवाता हूँ। जो मकतबा शामला के अंदर उसका कह लें आप नुस्खा और वो नंबर वगैरह होते हैं ना, वो मुकतबा शामला के मुताबिक वो लिखवाता हूँ तकरीबन। तो अच्छा, मैं एक बात करने लगा था कि ये जो एक तो हो गया ना कि रावी की जगह बदली है, और कलब इस तरह होता है। कभी कभार कलब की एक सूरत ये भी होती है जिस जो बिल्कुल भी मुज़िर नहीं है, कि कभी रावी का बाब या रावी का यानी रावी का नाम अब उसके बाप की जगह पर आ जाता है और बाप की जगह जगह उसके नाम आ जाता है। मैं इसके साथ पहले आपको लिख देता हूँ। जैसे काब बिन मुर्रा और मुर्रा बिन काब। अब ये भी एक मिसाल के तौर पर किसी रिवायत के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ ना, किसी रिवायत के अंदर काब बिन मुर्रा आ जाए और किसी के अंदर मुर्रा बिन काब आ जाए। अब ये इससे रवायत का ज़ईफ होना साबित नहीं होगा। अब ये किसी रावी की वहम तो है, किसी रावी को वहम हुआ है, उसने दुरुस्त को गलत कर दिया है। अब या तो काब बिन मुर्रा है या मुर्रा बिन काब है, तो हम फिर वो जब चेक करेंगे हमें पता चल जाएगा कि मुर्रा बिन काब सही है या काब बिन मुर्रा सही है। यानी एक ही बंदे के वालिद को पहले या आगे कर दिया है, ठीक है ना। तो इससे रवायत ज़ईफ नहीं होगी, ठीक है ना, ज़ईफ नहीं होगी, बल्कि सिर्फ हम ये कह देंगे कि किसी रावी को वहम हुआ है और उसने काब बिन मुर्रा को मुर्रा बिन काब कर दिया या मुर्रा बिन काब को काब बिन मुर्रा कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह भी हो जाता है कभी, यानी उसके या नसब के अंदर तब्दीली आ जाती है या उसकी कुनियत के अंदर कोई आ जाती है। अबू साल के तौर पर किसी की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन, साल दे रहा हूँ, मोहम्मद बिन असलम, ठीक है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन असलम। तो रावी किसी ने खता कर दी, उसने क्या कर दिया, अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन असलम, ठीक है। अब इस तरह की जो कलब होता है ना, इस ये मुजिर नहीं है, मुजिर नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है, ये मुजिर नहीं है, क्योंकि इससे रावी की जो है ना शख्सियत नहीं बदलती। जो हमने पीछे लिखा था जिसके अंदर जाबिर अन जाबिर आ गया है, उसमें रावी की शख्सियत बदल गई है। यानी अगर हम शाबी अन जाबिर करेंगे तो फिर जाबिर से मुराद जाबिर बिन अब्दुल्ला होगा और सनद बिल्कुल सही हो जानी थी, जबकि ये गलती थी। असल तो था कि जाबिर अनिश शाबी, ठीक है। यानी अब ऐसा कलब था कि जो हदीस के अंदर
ضرر کا باعث بنا ہے، حدیث کے اندر ضعف کا باعث بنا ہے. جبکہ یہ والا جو ہے کہ کسی راوی کی کنیت یا راوی کا نام آگے پیچھے ہو جائے گا، یعنی راوی کے باپ کا نام یا دادا کا نام آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر اس میں یہ ہے تو یہ بھی قلب، یعنی الٹ پلٹ ہوا ہے، تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، لیکن یہ مضر نہیں ہے. اس کو بس سمجھیں. اور اسی کے بارے میں جو ہے نا خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی وہ کتاب میں نے جو پہلے لکھوا دی ہے. طلب کے بارے میں کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو کر لے. شیخ شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باپ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا ہو جاتا نا شیخ، یہ بڑی غلطی ہے نا. یہ غلطی تو ہے، غلطی ہے، لیکن اس سے راوی تو نہیں بدلتا نا، راوی تو وہی ہوتا ہے. پتہ چل گیا بھی یہاں غلطی ہو گئی ہے، اب اس سے روایت کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا. جیسے میں نے کوئی اوپر نہ کوئی کیا ہے جیسے میں نے اوپر عرض کیا تھا نا، جیسے اوپر عرض کیا تھا حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، یہ آگے پیچھے ہوا ہے، جیسے اس سے روایت کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا، صرف ان الفاظ کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے، صرف ان الفاظ کا. بالکل اسی طرح ہی کاف بن مرہ یا مرہ بن کاف ہونا، اس سے راوی تو ضعیف نہیں ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں راوی ہے اور اس میں درست لفظ کیا ہے، کاف بن مرہ ہے یا مرہ بن کاف. ٹھیک ہے، تو اس سے اس راوی کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوگا یا اس روایت کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ روایت اپنے حکم پر رہے گی جو اس کا حکم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس ہم یہ کہہ دیں گے کہ کسی راوی کا وہم ہوا ہے، اس نے اس طرح بیان کر دیا. اس طرح ہی سمجھے نا، کوئی بندہ کسی کوئی روایت لکھتا ہے، اس کے اندر اعراب کی غلطی کر لیتا ہے، یعنی لکھتے لکھتے اعراب کی غلطی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اعراب کی غلطی کرنے سے روایت صحیح تو نہیں نہ ہوگی. اس نے بیان کیا ہے بالکل الفاظ تو وہی ہیں، لیکن اعراب کے اندر اس نے ایک مثلا کہیں رفع پڑھنا تھا تو اس نے جر پڑھ دیا، یا جر پڑھنا تھا وہاں اس نے رفع پڑھ دیا، یا منصوب پڑھ دیا. تو یہ ایسی اس طرح کی غلطی ہیں. اب یہ وہم تو ہوا ہے، اس کو غلطی لگی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اس سے روایت کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا. مگر معنی مطلب ہی بدل جاتا نا شیخ اعراب سے. یہ وہ تو ٹھیک ہے نا، اب اس سے الفاظ تو خراب نہیں ہوتے نا، یعنی وہ متن اس سے معنی بدل سکتا ہے، کبھی کبھی معنی بھی نہیں بدلتا، کبھی معنی بھی بدل جاتا ہے، لیکن وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اصلاً تو یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس میں راوی کو غلطی لگ گئی ہے. یہ میں نے اعراب کی مثال تو ویسے ہی دے دی ہے نا سمجھنے کے لیے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دے دیا جائے. بعض غلطیاں جی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، یعنی بعض قلب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روایت ضعیف قرار پاتی ہے، لیکن بعض قلب ایسے نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ جو قلب ہے حدیث میں، اس کی وجہ سے حدیث کے اوپر حکم ضعیف کا بھی ہو سکتا ہے اور صحیح کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے ایک صحیح مسلم کی اگزامپل دی اور دوسری یہاں پہ ایک ضعیف کی اگزامپل دی ہے آپ نے. جی 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 بالکل ٹھیک بات کریں، بالکل اس طرح ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. شیخ پھر یہ ہم نے اسے ضعیف جو حدیث ہے یعنی مردود حدیث کی لسٹ میں اس کو صرف شامل کیوں کیا ہے؟ جی اس کے اندر ہی اس کو شامل کرنا ہے نا. اب دیکھیں میں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ صورتیں ہیں وہ مردود ہیں، باقی ساری صورتیں مردود نہیں ہیں. اس کی کچھ صورتیں مردود ہیں تو اس صورت کو ہم نے ذکر کر دیا بس. اور اس کی پھر کچھ یعنی صورتیں جو ہے وہ مقبول تھیں اور اس کو مردود نہیں قرار دی، وہ بھی ہم نے ذکر کر دی. ٹھیک ہے نا، اس کی کچھ صورتیں مردود ہیں، باقی ساری صورتیں اس کی مردود نہیں ہیں قلب کی. جی شیخ. یعنی اس پر قلب کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن حکم جو مردود روایت کے اندر جو قلب کا ہے وہ والا نہیں لگتا اس پہ. جی جی ٹھیک ہے نا. جی جزاک اللہ بارک اللہ. جی آگے جی، مقلوب بھی ہو گیا. آگے ہے المصحف.
جی یہ آپ انشاءاللہ سوال یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ واللفظ الوحی کی بھی یہاں وضاحت فرما دیں. تو آپ جو ہے نا اس طرح کے جتنے سوال ہیں یہ انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ پوچھیے گا لازمی، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے کلاس کے آخر میں انشاءاللہ. جتنے بھی سوال اس طرح کے کسی نے بھی پوچھنے ہیں تو وہ یعنی جو ہمارے اصول حدیث کے ریلیٹڈ ہے لیکن ہمارے سبق سے فی الحال ریلیٹڈ نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ آخر میں آپ پوچھیں، ہر ایک سوال کے انشاءاللہ جواب دے دیں گے. اور کچھ ساتھیوں نے وہ گروپوں کے اندر بھی کچھ سوال پوچھے تھے، وہ بھی انشاءاللہ ادھر مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب پھر آخر میں دے دوں گا. جی یہ تقریباً ہماری جو ہے نا اب یہ مردود جس میں تان پھر راوی یہ والا تقریباً ہمارا جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا ہے. اس کو میں اب تھوڑی سی اس میں وضاحت دے دوں کہ ہم نے یہ جتنی قسمیں پڑھی ہیں تقریباً یہ 9 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں میرا خیال. الخبر الموضوع یعنی یہ تان پھر راوی کے متعلق اس کی جو صورتیں پڑھی ہیں ہم نے یہ تقریباً 9 پڑھی ہیں. ٹھیک صحیح ہے، ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو اس میں الخبر الموضوع. الموضوع، متروک، منکر، معلل، مدرج تھی، ایک المزید فی متصل الاسانید تھی، ایک مقلوب تھی، ایک شاذ تھی، ایک مضطرب تھی. یہ 9 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو اس میں اور بھی ایک تو جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ یعنی تھوڑا یعنی اس میں کوئی خاص وجہ نہیں نظر آتی کوئی. انشاءاللہ المصحف جو ہے نا المحرف یا المصحف بھی ایک بیان کی جاتی ہے کہ جس میں ایک لفظ جو ہے نا وہ بدل دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. بہرکیف اگر ان ساری قسموں کو ہم جو تان فی راوی کی اگر دیکھی جائے تو ان کو اگر دیکھیں تو وہ یہ راوی کی عدالت کے اندر اور راوی کے حافظے کے اندر ذوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یہ ساری صورتیں. اب راوی کی عدالت کے اندر ذوف کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ ہے الخبر الموضوع کہ وہ عادل نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے. اس طرح الخبر المتروک جو ہوتی ہے جس میں متہم بالکذب راوی ہوتا ہے، یعنی یہ راوی کی عدالت کے ارکان ہے. تو راوی کی عدالت کے اندر یہ تان ہے، یعنی یہ الخبر الموضوع اور الخبر المتروک. ٹھیک ہے، باقی جو ہے قسمیں یہ راوی کی حافظے کے اندر خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی منکر آپ نے جانا ہے کہ جس میں ضعیف مخالفت کرتا ہے ثقہ کی. ٹھیک ہے، اسی طرح معلول ہوتی ہے جس کے اندر کسی ایسی علت پر جو ہے وہ اطلاع پالی جاتی ہے کہ جو راوی کی وجہ سے یعنی ظاہر ہے راوی کی غلطی اثر ہوتی ہے اس میں، راوی کی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس طرح مدرج کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے المزید فی متصل، اس میں تو واضح وہم ہوتا ہے. شاذ کے اندر جو مخالفت کے بیان کرتا ہے ایک مقبول راوی، اس میں حافظے کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، وہم کھایا ہے جس وجہ سے اس نے اپنے دوسرے کلاس فیلوز کی مخالفت کی ہے. اسی طرح مضطرب کے اندر بھی پہلے عرض کر دیا کہ کسی راوی کی حافظے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. مقلوب کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. یعنی زیادہ تر جو ہے نا وہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یا کمزوری نہ بھی ہو صرف وہم کی وجہ سے. وہم تو کسی سکہ کو بھی ہو سکتا ہے نا، وہم تو کسی نہ کسی امام کو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے ہم نے مثال لکھی تھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو وہم ہوا تھا، یعنی المدرج کی ایک مثال لکھی تھی عبداللہ بن مبارک جو کہ بالاتفاق سکہ امام ہے تو ان کو وہم لاحق ہوا ہے. تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے وہم لاحق. ٹھیک ہے، اب آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ ہے یعنی الخبر المردود، اس کی جو دوسری قسم تھی
बिसबबि अल खबरुल मरदूद, पहले था बिसबबि तानी फिर रावी, अब है बिसबबि सख्ती मिनस सनद, सनद से सख्त, ये लफ्ज है सख्त, सीन के ऊपर फतह के साथ, यानी इसको सख्त भी पढ़ सकते हैं सीन के कसरा के साथ, लेकिन ज्यादा जो बेहतर है वो सख्त है सीन के फतह के साथ। सनद में गिरने की वजह से, यानी सख्त का लफ्जी माना है सख्त, गिर जाना, गिरना। तो सनद में कुछ गिर जाने की वजह से, यानी सनद का इत्तिसाल, यानी सनद का मुत्तसिल होना, ये नहीं होता, जिस वजह से सनद मरदूद हो जाती है। यानी सनद अगर मुत्तसिल हो तो फिर वो सनद इस तरह मरदूद नहीं होगी, सनद के इत्तिसाल के खिलाफ है। ठीक है ना, सनद के इत्तिसाल के खिलाफ होता है, यानी सनद मुत्तसिल नहीं होती किसी वजह से। अब वो किन किन वजूहात से होती सनद मुत्तसिल नहीं हो पाती, वो वजूहात हमने आगे फिर लिखनी। खबरुल मरदूद बिसबब सख्ती मिन सनद, सनद में सख्त की वजह से, सनद में रावी के गिरने की वजह से, सनद में इत्तिसाल के मुनक़ते होने की वजह से वो रिवायत मरदूद होती है। इसकी हमने जो है ना आगे मुख्तलिफ सूरतें पढ़नी है। आगे फिर इसकी जो है ना जो सख्त होता है, सख्त या सख्त, इसकी फिर आगे दो सूरतें बनती हैं। ठीक है, जो आमतौर पे उसूल की किताबों के अंदर बयान की जाती है, वो है अस्सख्त अज़्ज़ाहिर, सख्तुल ज़ाहिर और अस्सख्तुल खफी। ठीक है, यानी एक सख्त या रावी का गिरना या इत्तिसाल का ना होना या मुनक़ते होना, ये जाहिर होता है, बिल्कुल वाज़े होता है, जो यानी आम आदमी भी इसको समझ सकता है कि यहाँ जो है ना रावी की आपस में मुलाकात नहीं है, या रावी यहाँ पे रावी गिर गया है, यानी उसका साकित होना, रवायत का सख्त मस्कूत होना, वो जाहिर होता है सनद के अंदर, सख्त होना ये जाहिर होता है। दूसरा होता है मख्फी होता है, जो पहले ये समझ लें, मख्फी होता है, कुशीदा होता है, इसको माहिर हुज़्ज़ाक़, हुज़्ज़ाक़ माहिर लोग ही समझ सकते हैं, या बड़ा बड़े दिरासा करने के बाद पता चलता है कि यहाँ जो है ना सख्त हुआ है। हम आज जो है ना वो पढ़ेंगे अस्सख्तु ज़ाहिर, इसमें जाहिर होती है, यानी कुशीदा नहीं होता, यानी जो बुनियादी मालूमात रखने वाला भी ना वो जान लेता है कि यहाँ सनद जो है ना वो मुनक़ते हो गई है, सनद मुत्तसिल नहीं रही, यहाँ रावी या सनद गिर गई है, सनद से कुछ गिर गया है। ठीक है, और आपने सही की किस्मों के अंदर पढ़ा था, और हसन की किस्मों के अंदर भी पढ़ा था, किस्म के अंदर भी पढ़ा था, तारीफ के अंदर पढ़ा था कि उसमें सनद का मुत्तसिल होना ये ज़रूरी है, बुनियादी शर्त है। और जिस पे सनद का मुत्तसिल ना हो, यानी एक उधर उसमें बुनियादी शर्तें क्या थी, सनद का मुत्तसिल होना, हदीस का मालूल ना होना, शाज ना होना, और रावियों का सिक्का आदिल ना होना। और रावियों की वजह से जो रवायत मरदूद होती है वो तो हमने पढ़ ली है, यानी उसकी अदालत की वजह से, अदालत में तान की वजह से, या उसके हाफजे में तान की वजह से जो मरदूद होती है रवायत, वो पढ़ ली हमने। अब इत्तिसाल ना होने की वजह से जो मरदूद होती है ना, यानी मुत्तसिल ना होने की वजह से, उसको हमने अब पढ़ना है। तो है अस्सख्तु ज़ाहिर, ज़ाहिर सख्त। ठीक है, इसकी किस्में मैं आपको लिखवा देता हूँ। चार किस्में इसकी की गई हैं। नंबर एक, अल मुअल्लक़। नंबर दो, अल मुरसल। नंबर तीन, अल मुअदल। नंबर चार, अल मुनक़ति'। ठीक है, इसमें बिल्कुल मामूली मामूली फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। हर एक के सामने मैं उसकी तारीफ भी लिख देता हूँ इंशाल्लाह।
المعلق. بس یہ دیکھیں کہ اس میں سند کا منقطع ہونا پایا جاتا ہے، یعنی راوی کو کچھ چیز گری ہوتی ہے، سند کے اندر اتصال نہیں ہوتا. اگر یہ، ہم اس کو مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. المعلق، اور پھر ان کا حکم کیا ہے، یہ سارا کچھ سمجھیں گے. المعلق، جی جی میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں. ما سقط من مبدأ اسناده راو فاکثر على التوالی، کہ وہ سند، وہ روایت کہ جس کی سند کی ابتدا سے ہی، من مبدأ اسنادی، جس کی سند کی ابتدا سے گر جائے، راوین ایک راوی، فاکثر یا زیادہ راوی، علی التوالی لگاتار تسلسل کے ساتھ. جی، جس روایت کی سند کی ابتدا سے ایک راوی یا زیادہ راوی لگاتار گر جائے، کہتے ہیں المعلق. معلق کا لفظ مانا ہے ایسی چیز جو لٹکی ہوتی ہے، نہیں لٹکی ہوئی چیز، گویا وہ سند بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے. جی، یعنی مبدأ اسناد سے کیا مراد ہے، یعنی جو مصنف سند بیان کر رہا ہے نا، مصنف جو کتاب کا مصنف ہے وہ ایک سند بیان کر رہا ہے. میں اس کی مثال بھی یہاں آپ کو لکھ دیتا ہوں. یہ ہے، یہ ہے صحیح بخاری.
جی یہ امام بخاری کیا فرماتے ہیں، وقال ابو حازم عن سہل بن سعد صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی ازریہم علی اواتقہم، صلوا مع النبی، صلونی صلوا. اب اس کو سمجھے ذرا، ما سقط من مبدأ اسنادہ، کہ جس کی سند کی ابتدا سے، سند کی ابتدا ادھر امام بخاری کی طرف ہونی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سند کی. اب امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر یہاں تک یعنی ابو حازم تک، اب امام ابو بخاری رحمہ اللہ اور ابو حازم کے درمیان کئی واسطے لگاتار گر گئے ہیں، کئی راوی گر گئے ہیں. ٹھیک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ بیان کر دیا ہے، درمیان میں سند پوری ذکر نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ بیان کر دیا ابو حازم سے. وقال ابو حازم، ابو حازم کہتے ہیں ان سال بن سعد، صحابی رسول سال بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں صلوا مع النبی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، عاقدی ازریہم، انہوں نے باندھے ہوئے تھے اپنے بٹن اواتقیم، اپنے اپنے ازار باندھے ہوئے تھے، یعنی ازار کی جو چادریں تھیں وہ باندھی ہوئی تھی، علی اواتقہم، اپنے کاندھوں پر، اپنے کاندھوں پر. ٹھیک ہے، اب یہ روایت اس کو کہیں گے ہم معلق ہے، معلق یعنی اس کی سند مکمل نہیں درج کی. اس کی سند کی ابتدا سے جو امام بخاری والی یعنی مصنف کی طرف سے جو سند ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں سند کی ابتدا. اب ایک راوی گرا ہو تب بھی معلق کہیں گے، زیادہ گرے ہوں لگاتار، الگ توالی، لگاتار لگاتار گرے ہوں، یعنی اب لگاتار درمیان میں کئی راوی گرے ہیں، امام بخاری سے لے کر آگے تک کئی راوی گرے ہوئے ہیں. اب یہ اس کو کہیں گے کہ یہ معلق ہے. اب یہ امام بخاری کی معلق روایت ہے، یعنی امام بخاری نے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر اس کو معلق بیان کیا. ٹھیک ہے، کبھی ایک راوی بھی گرا ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. یعنی مصنف سے لے کر جو نقل کر رہا ہے اس سے لے کر، جس طرح ہم جو بیان کرتے ہیں نا، اب ہم بغیر سند کے بیان کرتے ہیں روایت. مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کہتے ہیں نا، ہم سند تو نہیں پڑھتے نا اپنے سے لے کر آگے تک، ہم جو پڑھتے ہیں ہم معلق بیان کرتے ہیں روایت کو. ہم کہتے ہیں ابھی صحیح، مثال زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابی کا ذکر کر دیتے ہیں. ابھی اس طرح کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب ہم نے جو پڑھی ہے روایت، یہ معلق پڑھی ہے. ہاں یہ سوال کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ راوی چھوٹا ہے. اب پتہ اس طرح چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی سن وفات، ان کا سماع و لقاء ابو حازم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو کہ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے. بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ سند معلق ہے، یا ایک راوی گرا ہوا ہوگا. اب جب ہم آخر کے اندر، اپنے دورے کے آخر کے اندر، جب انشاءاللہ ہم یہ کریں گے نا، اس کی تحلیل کریں گے سند کی، کیا سند پر حکم لگائیں گے، تو آپ کو بالکل یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ سند میں انقطاع ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب یہاں ہمارا جو کرنے والا کام ہے نا، وہ صرف یہ جاننا ہے کہ یہ اصطلاحیں بولتے کس پر ہیں، یعنی معلق، مرسل، معضل، منقطع، یہ اصطلاحیں بولتے کس پر ہیں. اب اس کی عملی تطبیق یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم جو ہے نا پڑھیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معلق ہے. میں ذکر کر دیتا ہوں. پتہ ایسے چلے گا کہ جو اس کو نقل کر رہا ہے، یعنی اب اس کو نقل کرنے والا کون ہے؟ امام بخاری. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کرنے سے پہلے جس سے وہ نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جس طرح کے عام روایتوں کے اندر ہوتا ہے، مثال حدثنا احمد بن شہاب، بخاری کی آخری جو روایت ہے اس کو میں سند پڑھتا ہوں، بخاری کی آخری روایت، حدثنا احمد بن شهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ پوری سند ہے. اب امام بخاری نے احمد بن اشکاب سے روایت کیا ہے، تو احمد بن اشکاب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی ملاقات یا ان سے سماع ہونا ضروری ہے.
اگر امام بخاری رحمہ اللہ کی کا ابو احمد بن اشکاب کے ساتھ سماع و لقاء ہی نہیں ہے تو وہ سند پھر معلق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی مصنف کی طرف سے اگر کوئی راوی گر جائے نا، یعنی ان کی درمیان میں انقطاع آ جائے، پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ معلق ہے. ایک راوی گر جائے یا ایک سے زیادہ گر جائیں، لیکن اگر زیادہ گرتے ہیں تو پھر لگاتار گرنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سنت کی ابتدا کے اندر ایک گر جائے، پھر درمیان میں گر جائے، پھر آخر میں گر جائے، پھر ہم اس کو معلق کہہ دیں گے. ایسے وہ معلق تو ایک راوی گرنے کی وجہ سے ہو جائے گی، لیکن اگر زیادہ راوی گرنے کی وجہ سے وہ معلق نہیں ہوگی. یعنی شرط یہ ہے کہ راوی جو گرا ہے یا انقطاع جو پیدا ہوا ہے سند کے اندر، جو عدم اتصال ہوا ہے، وہ سند کی ابتدا سے ہو، یعنی مصنف نے جو سند نقل کی ہے اس کی ابتدا سے ہو. یا ہم جو مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ جو ہم نقل کرتے ہیں، اب یہ معلق نقل کرتے ہیں، ہم باسند نقل نہیں کرتے. اگر ہم مثال کے طور پر ایسا کریں، میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے اب اپنے استاذ سے یہ فلاں حدیث سنی، اب آگے اس نے اپنے استاد سے سنی، اور درمیان میں پھر میں سندے چھوڑ جاؤں، درمیان میں پھر میں راوی چھوڑ جاؤں، تو پھر یہ معلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سند کی ابتدا سے نہیں ہوا. سند کی ابتدا سے ہو تو وہ انقطاع ہو تو اس کو کہیں گے معلق. اگر سند کے ابتدا سے نہیں ہے تو پھر اس کو معلق نہیں کہیں گے، اس کو کچھ اور کہیں گے. وہ اور کیا کہیں گے یہ آگے آ کے ہم ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ صرف سمجھ لیں کہ معلق کسے کہتے ہیں کہ جو سابق جو مصنف کی طرف سے جو سند کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے راوی ایک گر جائے یا ایک سے زیادہ لگاتار گر جائے، اس کو معلق کہہ دیتے ہیں. اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ دی ہے. یہ بخاری کے اندر 352 نمبر حدیث سے پہلے آتی ہے، یعنی 352 نمبر حدیث اس سے پہلے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے وہ معلق ذکر کیا ہے. اس کو آپ نکال کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا، آگے ہے دوسری قسم. اب یہ معلق ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آگے پھر ہے مرسل. تھوڑا سا بس فرق ہے، لفظی فرق ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اس کی ہم پوری تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو پھر تھوڑا ٹائم لگے گا. فی الحال ہم صرف اور صرف مرسل کی تھوڑی تعریف کر دیتے ہیں، باقی اس کی تفصیل جو ہے نا وہ پڑھنی ضروری ہے تھوڑی، اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. معلق کے بارے میں کسی نے کوئی پہلے سوال کرنا ہے تو وہ کر لے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، یہ المعلق کے لیے ابتدا میں گرنا چاہیے، شرط ہے. جی جی. اچھا، ابتدا میں گرے ایک راوی، درمیان میں ایک راوی گرے، آخر میں ایک راوی گرے تو اگر درمیان میں ایک راوی شروع میں ایک راوی گر جاتا ہے تو وہ معلق ہو جائے گی، چاہے ایک ہو گرے جائے چاہے گی. ایک سے زیادہ گرے. لیکن یاد جی رکھیں کہ اگر شروع سے نہیں گرتا تو درمیان میں جتنے بھی گر جائیں گے نا تو وہ معلق نہیں ہوگی. شروع سے نہیں اگر گرتا تو پھر درمیان میں گرنے سے وہ معلق نہیں ہوگی، اس کا پھر کوئی اور نام رکھیں گے، وہ پھر آگے پڑھیں گے ہم. اچھا، درمیان میں گرے یا آخر میں گرے تو وہ معلق نہیں ہوگی. نہیں ہوگی اگر شروع میں جزاک نہیں گرا. اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. آمین آمین. جی، کسی اور نے پوچھنا کوئی سوال؟ لیکن ایک سوال کیا گیا ہے کہ امام بخاری اپنے بعض شیوخ سے بغیر تصریح سما، یعنی سما کی تصدیق کیے روایت لاتے ہیں. مثلا قالا ابو الیمان، یہ متصل ہے یا معلق؟ یاد رکھیں کہ اگر تو امام بخاری رحمہ اللہ کا
جن سے وہ نقل کر رہے ہیں، یعنی مروی عنہ جس سے وہ نقل کر رہے ہیں، ان سے سما ہے، ان کا دور پایا ہے، ان کا سما لکھا ان سے ہے، تو پھر تو وہ روایت معلق نہیں ہوگی، چاہے جس بھی صیغہ سے نقل کریں، چاہے قالا کہیں، چاہے حدثنا کہیں، چاہے ان کہیں، جو بھی کہیں، اخبرنا، وہ سند متصل ہی ہوگی اگر وہ ان کا سما ثابت ہے۔ اگر سما ثابت نہیں ہے تو پھر وہ حدثنا بھی کہہ دینا، اخبرنا بھی کہہ دیں، تو پھر وہ متصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدثنا اور اخبرنا وہ اس کی غلطی ہوگی، حقیقت میں ان کا سما ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہم کہہ دیں گے وہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بس سما کے ثبوت چاہیے، سما کا ثبوت چاہیے، تب جا کے ہم پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ یا امکان لکاج آپ کہہ لیں کہ اس دور کے ہوں، ممکن ہو سما ان کا ہونا، پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ سند متصل ہے۔ جی، یہ ایک سوال کیا گیا ایک اور کہ حدثنا قال ان انا اخبرنا حدثنی اخبرنی، اس طرح کی جو صیغے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں اہل علم نے یعنی کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، یہ جو ہے نا جس میں سما کی صراحت ہوتی ہے، یعنی صراحت سما، تصریح، اس میں جو صیغے آتے ہیں وہ حدثنا، اخبرنا، حدثنی، اخبرنی، قال لی، اس طرح کے صیغے آتے ہیں جس میں سما کی صراحت ہوتی ہے۔ جو قالا کا صیغہ ہے یا ان کا صیغہ ہے، یہ سما کی صراحت اور عدم سما کی صراحت، یہ دونوں کے لیے یعنی بولا جاتا ہے، کبھی سما کی صراحت ہوتی ہے، کبھی سما کی صراحت نہیں ہوتی، یعنی کبھی قالا کہنے سے واقعتاً ان سے سنا ہوتا ہے، کبھی نہیں سنا ہوتا، یعنی یہ سما اور عدم سما دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، یہ قالا ان وغیرہ جو ہے نا، اس سما اور عدم سما دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ جو حدثنا، اخبرنا، یہ اس طرح کے جو صیغے ہیں، یہ سما کی صراحت کے اندر یعنی نص ہوتے ہیں کہ یہ واقعتاً سے سما کی صراحت بھی ہے۔ جی، یہ آپ نے ذکر کر دیا کہ یستحلون الخز والحریرہ، یا ایک اور بھی اس یہاں لفظ آتا ہے مجھے وہ بھول گیا، یہ الخز، یا اس میں ہر بھی آتا ہے، الحرہ یا ہرہ، اس طرح کے لفظ، تو اس پر اعتراض واقعتاً درست نہیں ہے، یہ جو ہے نا اعتراض، اس کو مردود قرار دینا یا اس کو، اس روایت کو معلق قرار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ بعض نے اگرچہ معلق ہونے کا دعویٰ کیا لیکن درست نہیں ہے یہ دعویٰ، یہ صحیح یہی ہے کہ یہ روایت موصول یعنی متصل ہے اور یہ معلق نہیں ہے۔ جی، میرا خیال ہے کہ مرسل کے بارے میں ہم کل ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیں، ابھی کسی نے ہمارے حالیہ سبق کے بارے میں یا کوئی اور سوال کے کسی اور والے سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، لکھ کے کر لیں، بول کے کر لیں، کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں جو۔ اچھا، مجھے تھوڑا یاد آ گیا، معاذ بھائی نے کچھ وہ پولنگ سی ڈالی تھی ادھر، حدیث سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی سندیں ہیں، تو میرا خیال ہے کسی نے بھی اس کی دو سندیں نہیں بتائیں، کسی نے ایک کہا ہے، کسی نے چار کہا ہے، دو کسی نے بھی نہیں کہا، اب یہ ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ حالانکہ اس کی دو سندیں ہیں، اس کی دو سندیں ہیں، ایک تو عبد الوارث کی غالباً، میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک دوسری، ایک عبد الوارث کی اور دوسری عبد الرحمن بن ہرمز اعرج کی، تو اس کی دو سندیں ہیں اور دو کے جواب میرا خیال کسی نے بھی نہیں دیا، شاید مجھے اگر غلطی نہ ہو، اگر کسی نے دیا ہے تو وہ کمنٹ کے اندر لکھ دے کہ اس نے، انہوں نے دو کا جواب دیا ہے، بھی دو سندیں ہیں، تو اس کی دو سندیں ہیں، یعنی حدیث انس کی دو سندیں ہیں، حدیث انس کی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ
اس کی دو سندیں ہیں. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو عرض کیا تھا کہ سندیں کیسے بدلتی ہیں، یعنی سندوں ایک سے دوسری سند کیسے بنتی ہے. یہ میں ادھر ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو عملی تطبیق بھی کرواتے ہیں. جی، سند کیسے بدلتی ہے. سند بدلتی ہے مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، یہی اسی روایت کو لیتے ہیں نا، حدیث انس. حدیث انس کیا تھا؟ لا یؤمن احدکم، یہ آگے ساری روایت. اب اس کو حدیث انس، اس کو کس کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کو بیان کرنے والے دو ہیں. ایک تو الاعرج، عبد الرحمن الاعرج. دوسرے ہیں غالباً عبد الوارث. غالباً میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، ابھی میں چیک کر لیتا قتادہ. ہوں. جی بالکل. ایک ہے عبد العزیز بن صہیب، دوسرے ہیں قتادہ. ایک ہے عبد العزیز بن صہیب، دوسرے قتادہ. یہ آرج نہیں ہے. ایک قتادہ، دوسرے عبد العزیز بن صہیب. سوری، پھر دوبارہ لکھا گیا. عبد العزیز بن صہیب. ٹھیک ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ سند کیسے بدلتی ہے. سند یعنی ایک سے سند دوسری کیسے ہوتی ہے، دوسری تیسری کیسے ہوتی ہے. یعنی آپ نے صحابی کو فوکس کرنا ہے، یعنی یہ صحابی والی جگہ ہے نا، یعنی جہاں پہ سند کی انتہا ہو رہی ہے. سند کی انتہا جہاں پہ ہو رہی ہے اس سے نیچے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے بندے بیان کر رہے ہیں. اس سے نیچے جتنے بندے بیان کریں گے اتنی سندیں ہو جائیں گی. اب انس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے والے دو ہیں، قتادہ نمبر ایک، دوسرے عبد العزیز بن صہیب. اب یہ اس پہ دو سندے ہو جائیں گے. پھر قتادہ سے آگے بیان کرنے والے، پھر عبد العزیز سے آگے بیان کرنے والے، وہ الگ الگ. تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اس حدیث انس کی دو سندیں ہوں گی. اس کی ایک سند یا چار سندیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح پھر حدیث ابو ہریرہ ہے، اس کی بھی آگے دو سندیں ہوں گی اس کی بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے بیان کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرنے والے بھی دو بندے ہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ دو بندے ادھر معاذ بھائی نے سارا لکھ کے دیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے بھی دو صحابہ ہیں، دو تابعین ہیں. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے بھی دو ہیں. تو پھر ہم یہ کہیں گے یعنی سوال کیا ہے پھر کہ کیا ان دو کو طبقات نہیں کہیں گے. یعنی طبقات. جی یہ حدیث عزیز ہے. پوچھا گیا کہ یہ حدیث عزیز ہے. جی ہاں، یہ حدیث عزیز ہے. کیونکہ اس حدیث کو یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ان الفاظ کو بیان کرنے والے دو صحابی ہیں. پھر آگے دو صحابہ کے آگے شاگرد دو ہیں. تو اس وجہ سے یہ حدیث انس اور حدیث ابی ہریرہ یہ عزیز ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ان کی اپنی اپنی دو سندیں ہیں، یعنی حدیث انس کی بھی دو سندیں ہیں، قتادہ اور دوسرا ہے عبد العزیز بن صہیب. اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی دو سندیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، یعنی حدیث انس کی دو سندیں. اب یہ سند آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے سند کی انتہا کو دیکھنا ہے، یعنی جہاں پہ سند کا اینڈ ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. سند کا اینڈ ہو رہا ہے جہاں، اس سے نیچے، یعنی اس سے جہاں پہ سند کا اینڈ ہو رہا ہے اس سے نقل کرنے والے کتنے ہیں. اگر ایک بندہ نقل کرنے والا ہے پھر اس کی ایک ہی سند ہوگی.
چاہے اس کے نیچے اس سند کے اس ایک بندے کے نیچے ہزاروں لوگ بھی بیان کریں تو وہ سند ایک ہی کہلائے گی، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ہے. یہ دیکھیں، یہ والی اصل سند اس کو کہتے ہیں، اصل سند یعنی سند کی جڑ ایک ہے. اب اس سند کی جڑیں دو ہیں، سند کی جڑیں دو ہیں، یعنی کہاں سے یہ نکل رہی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نکالنے والے دو بندے ہیں، اس کی دو سندیں ہو جائیں گی. حدیث یہ ایک ہی ہے، یہ حدیث ایک ہے. اب اس کو کہتے ہیں حدیث اور اس کو کہتے ہیں سند. اب اس حدیث کی ہم کہیں گے کہ یہ دو سندیں ہیں، دو سندیں اس حدیث کی. ایک حدیث سند قتادہ کی اور دوسری سند ہے عبد العزیز کی. اگر بالفرض قتادہ کی ہی ایک سند ہوتی ہے، قتادہ ہی بیان کر دے حضرت انس سے، تو پھر نیچے اگر ہزار بندے بھی بیان کر رہے ہیں نا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی ایک ہی سند ہے. نیچے اگرچہ راویوں کی مطابقت ہو گئی ہے، نیچے راویوں نے ایک دوسرے کی حمایت کر دی ہے، ایک دوسرے کی تائید کر دی ہے، لیکن اس جگہ پہ اصل سند میں، اصل سند اس کو کہتے ہیں اصل، جسے جڑ کہتے ہیں، اس جگہ پہ دوسرا کوئی بندہ نہیں آیا. اگر دوسرا بندہ آ گیا ادھر، اس نے مطابقت کر دی اس اصل سند کے اندر، کسی کی مطابقت کر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سند ہی دوسری مستقل سند بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی. باقی اس کے اندر کچھ اور بھی سوال کیے گئے تھے. اچھا، ایک سوال بھائی نے کیا تھا کہ امکان، جی ہاں، مین صحابی کو دیکھنا ہے. جی، ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ سند کے متصل ہونے کے لیے امکان لقاء کافی ہے یا لقاء کا ثبوت بھی شرط ہے. شاید بعض جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کے لیے یہ بات تھوڑی فی الحال مشکل ہوگی، جو مبتدی ہیں، بالکل مبتدی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو اس سے جن کا پہلے واسطہ پڑا ہوا ہے ان کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی. امکان سماع اور ثبوت سماع یا امکان لقاء اور ثبوت لقاء میں کیا فرق ہے؟ امکان کا مطلب ہے کہ جو بندہ جس سے یعنی استاد اور شاگرد کی آپس میں ملاقات ممکن ہو، یعنی ممکن کیسے ہو؟ ایک تو ہے ثبوت ہو، ثبوت یعنی ہمارے پاس کوئی اتھینٹک وجہ آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے کہ اس نے ایک دوسرے سے سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کوئی نص آ جاتی ہے، یعنی واضح ٹھوس ثبوت آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں سنا ہوا. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس گیا، اس سے حدیث سنی. اب یہ اس کی صراحت آ گئی ہے، اب یہ ہم کہیں گے کہ اس کا سماع اور لقاء ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہے کہ میں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے ملاقات کی ہے، ان سے حدیث پڑھی ہے. شیخ زبیر رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں نا، اب ان سے میں نے جا کے کسب فیض کیا ہے، ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ان سے میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، ان سے میں نے فلاں حدیث کے بارے میں پوچھا ہے. اب ایک آپ صراحت خود کر دیتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں. اب مجھے آپ میں سے کسی کا بھی نہیں پتا کس نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے مجھے آپ میں سے کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے. ایک سوال اس دوران آ گیا ہے کہ اگر قتادہ اور عبدالعزیز سے آگے پھر راوی ایک ہی ہوں تو اس کو ایک ہی سند کہیں گے یا وہ بھی دو سندیں کہلائیں گی؟ جی بالکل، دو سندیں کہلائیں گی. آگے قتادہ جب قتادہ اور عبدالعزیز کی سند الگ الگ ہو گئی ہے نا، آگے پھر سارے راوی ایک جیسے بھی ہو جائے نا، ویسے عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایسے ہو بھی جائے نا، تب بھی سندیں دو مختلف ہی ہوں گی، کیونکہ اصل سند کے اندر فرق آ گیا ہے. اب دو مستقل سندیں ہو جائیں گی، وہ الگ الگ سندیں ہوں گی. اس کو خوب سمجھ. جی، اب آپ میں سے مجھے نہیں پتا کہ کس کس نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع کیا ہے یا ان سے ملاقات کی ہے.
اب اگر آپ میں سے کوئی صراحت کر دیتا ہے یا آپ میں سے کسی کے متعلق مجھے علم ہو جاتا ہے کہ فلاں ساتھی نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے، جی جیسے یہ عتیق بھائی نے بتایا ہے کہ میں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے ملاقات کی ہے، ان سے سماع کیا ہے، اب یہ ثبوت ہو گیا، ثبوت لقاء اور ثبوت سماع ہو گیا کہ معاذ بھائی کے بارے میں ہم نصاً کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان سے سماع اور لقاء ان کا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے امکان، جب سماع کا ثبوت نہیں نہ ہوتا، کوئی ایسی نص نہیں ہوتی، پھر امکان رہ جاتا ہے پیچھے۔ اب آپ میں سے سب کا امکان ہے کہ انہوں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع کیا ہو، تقریباً سب کا۔ جی یہ اشعر علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع کیا ہے۔ اب دو ساتھی ایسے آ گئے ہیں ہماری کلاس کے اندر کہ جنہوں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع، اب ان کے بارے میں ہمیں سماع کا ثبوت مل گیا، ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ساتھیوں نے، یعنی دو ساتھیوں کا سماع ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سماع کی صراحت آ گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، انہوں نے خود بتا دیا ہے، خود صراحت کر دی ہے، یا انہوں نے خود نہ کی ہوتی، مجھے کسی جگہ پہ علم ہو جاتا کہ بھی واقع میں نے دیکھا ہو ان کو، یا کسی اور نے دیکھا ہو اور مجھے خبر مل گئی ہے کہ انہوں نے واقع شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سنا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سماع کا ثبوت مل گیا ہے۔ اب بالکل اسی طرح بعض راویوں کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک راوی مثلا عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن سے، عبد الرحمن سے سماع کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے، عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن سے سنا، یا میں نے ان سے ملاقات کی، یا میں فلاں علاقے میں ان کے پاس گیا، یا فلاں فلاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں سماع کا ثبوت، لقاء کا ثبوت، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہوتا ہے امکان، امکان سماع، یا دوسرے لفظوں میں امکان لقاء۔ اب لقاء اور سماع میں کیا فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہوں۔ امکان سماع اور امکان لقاء، ٹھیک ہے۔ امکان کا مطلب ہے کہ ممکن ہونا، کہ ان کا، اب آپ میں سے اکثر ساتھیوں کا شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع اور لقاء ہونا ممکن ہے، اکثر ساتھیوں کا، میں نے اکثر کا لفظ جان بوجھ کے بولا ہے، کیونکہ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بھائی جو ہیں ہمارے ہندوستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، اب ان کا شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع کا ممکن ہونا، یعنی سماع ممکن نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شیخ زبیر رحمہ اللہ سے یعنی ڈائریکٹ ملاقات اب فون پہ تو ہو سکتی ہے، اب چونکہ ذرائع وصل جو ہیں یہ بڑھ چکے ہیں، یہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، اب ان کی انٹرنیٹ پہ ممکن ہے کہ ملاقات ہو گئی ہو، یا فون پہ ملاقات ہو گئی، فون سے سماع ہو گیا ہو، فون سے بھی سن سکتے ہیں نا۔ اب یہ لقاء کہہ لیں آپ، لقاء گرچہ یہ حقیقی تو نہیں ہے، لیکن اس کو لقاء آپ لقاء تو کہہ سکتے ہیں نا اس کو، یہ لقاء فضائی کہہ لیں آپ اس کو۔ تو اب جو انڈیا والے ساتھی ہیں، اب ان کا اگر ہم پرانے دور کے اندر جائیں تو ان کا امکان ممکن نہیں ہے، یعنی سماع ممکن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ پاکستان کے اندر آئے ہیں، اور نہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کبھی انڈیا گئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ یہ انڈیا سے کبھی باہر گئے ہیں، نہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کبھی انڈیا گئے ہیں، شیخ زبیر رحمہ اللہ دوسرے ملکوں میں تو گئے ہیں، اگر یہ دوسرے ملکوں میں جا کے گئے ہوتے یہ بھائی جو انڈیا والے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کا سماع ممکن ہو سکتا ہے، انڈیا میں شاید انڈیا کی بجائے یہ سعودی عربیہ میں آپس میں ان کی ملاقات ہو گئی ہے، یعنی زمانہ ایک ہو، علاقے کا بعد اتنا زیادہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ممکن ہی نہ ہو، یعنی آپ کا دور ایک ہو، اب آپ میں سے ہر ایک نے شیخ زبیر رحمہ اللہ کا دور پایا ہے، یعنی ان کی حیات کے اندر 2013 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، سارے آپ میں سے 2013 کے اندر حیات بھی تھے اور عاقل بھی تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں سے تقریباً سب کا تقریباً سب کا شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سماع ممکن ہے، لقاء ممکن ہے۔
ٹھیک ہے، الا کہ کوئی صراحت آ جائے کسی کے بارے میں کہ اس نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سما نہیں کیا، تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو سما کی نفی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہہ دیتا ہے مثال کے طور پہ کہ میں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے کچھ بھی نہیں سنا، تو ہم کہہ دیں گے کہ اگر آپ شیخ زبیر رحمہ اللہ سے کچھ نقل کریں گے تو آپ کی سند معلق ہوگی، یعنی منقطع ہوگی، آپ کی سند متصل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تو ڈائریکٹ سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں ہے شیخ زبیر رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اور جن کا امکان ہے ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار شاید انہوں نے سنا ہو، اور جن کا ثبوت ہے ان کے بارے میں تو ہم نے کہنا ہی ہے کہ یہ بالکل انہوں نے سنا ہے، تو لہٰذا یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ انہوں نے لازمی طور پہ شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ۔ اب میں سمجھاتا ہوں سما اور لقاء، اس میں فرق کیا ہے۔ سما یہ لفظ پہلے درست کر لیں، سما لفظ ہوتا ہے، سما سین کے فتح کے ساتھ، یہ سما، یہ اس کو سما پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اور لقاء دوسرا ہے، لقاء، وَإِلَىٰ جی، سما اور لقاء، جی یاد رکھیں کہ سما اور لقاء کے اندر عموم و خصوص مطلق پائی جاتی ہے، عموم و خصوص مطلق، یہ ایک اصطلاح ہے منطق کی، یعنی جس نے سما کیا ہے نا، جس بندے نے سما کیا ہے اس نے لقاء بھی لازمی طور پہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی لقاء بھی ہے، لیکن جس نے لقاء کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے سما بھی کیا ہو۔ اب اس کا فرق سمجھیں۔ اب آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے شاید جس نے کسی بڑے عالم سے ملاقات کی ہے، سما کہتے ہیں، سما پہلے سمجھیں، سما کہتے ہیں حدیث کی سماعت کو، حدیث سننے کو، یعنی فلاں نے فلاں سے سما کیا ہے تو مطلب کیا ہے کہ فلاں نے فلاں سے حدیث سنی ہے، ایک سنی ہے، دو سنی ہے، کتنی بھی سنی ہے، یعنی اس نے حدیث سننے کے اندر استادی شاگردی اختیار کی ہے، اس کو کہتے ہیں سماع حدیث یا سماع آثار، سماع روایات اس سے سنی ہے، سما کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لقاء ہوتا ہے کہ مطلب ملاقات، ٹھیک ہے۔ اب جس نے لقاء کی ہے، ملاقات کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے سما بھی کیا ہو، لیکن جس نے سما کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کتنے ایسے علماء ہیں جن کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے لیکن ان سے کچھ بھی نہیں سنا، ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی، سما نہیں ہوا ان سے، آپ کو بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو لقاء کا لفظ یہ عام ہے، یہ عام ہے، اس میں سما آ بھی جاتا ہے اور سما نہیں بھی آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سما کا لفظ ہے یہ خاص ہے، یعنی اس کے اندر لقاء آلریڈی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ اب ایسے کئی راوی ہوتے ہیں کہ جن کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے لیکن ان کا سما نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، ایک حسن بصری ہے، ایک تابعی ہے حسن بصری، الحسن بن ابی الحسن البصری، یہ تابعی ہے، ان کا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما نہیں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما نہیں ہے، انہوں نے رستے میں جاتے ہوئے ان کو دیکھا ضرور ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سما نہیں کیا، یعنی سماع حدیث لینا، ان سے اخذ کرنا، علم لینا، یہ ایسا ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں ہوا، ان کا ملاقات رستے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کو۔ اس طرح کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حدیث نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی، ٹھیک ہے، بالکل بچپن میں تھے، جس کو ہم کہتے ہیں رویتن صحابی، یعنی انہوں نے صحابی کا شرف حاصل کیا ہے دیکھ کر، باقی صحبت اور سماع حدیث یا علم کو اخذ کرنا ایسا ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بالکل چھوٹے تھے نا،
یعنی بعض صحابہ بھی جو صغائر صحابہ ہیں، صغار صحابہ، صغائر نہیں، صغار صحابہ جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وہ بالکل بچے تھے، 2-4 سال کے، 2 سال کے کر لیں، یعنی بالکل ان کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف حاصل کیا ہے، لیکن آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن سما نہیں ہوا، کچھ بھی حدیث سنی نہیں ہے، کیونکہ اس عمر کو نہیں پہنچے جس کے اندر بندہ کوئی چیز یاد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بعض علماء کے ساتھ ہمارے، اچھا ایک سوال کیا گیا ہے کہ ٹی وی وغیرہ پر سما کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ابھی جو آئے ہیں نا، جو وصل کے ذرائع موصولات ہیں، یہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، اب انٹرنیٹ پہ بھی سما ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی آپ کہہ لیں کہ حقیقی ملاقات تو نہیں ہے، لیکن ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ یعنی اس کو ملاقات بھی کہتے ہیں نا، اس کو ملاقات ہی کہتے ہیں، حال احوال پوچھ لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو گئی. تو اب یہ تو ایڈوانس دور کی وجہ سے جو ہے نا اس کی صورت بدل گئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو اگر کوئی کسی کی ملاقات ہو گئی ہے، یعنی انٹرنیٹ پہ بھی ملاقات ہو گئی ہے، تو وہ سما ثابت ہو جائے گا اس کی استادی شاگردی. اگر آپ جیسے اب آپ نے کسی سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے یہ بتایا، جیسے ہماری کلاس ہے، اب نہ میں نے آپ میں سے کسی کو بھی دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً. تو ہاں جی بالکل جی، مجھ سے سما و لقا ثابت ہو گیا ہے. اب میں نے اپنی سند آگے آپ کو بیان بھی کر دیا ہے کہ میں نے یہ علم جو سیکھا ہے یہ شیخ زبیر رحمہ اللہ اور شیخ امن پوری حافظہ اللہ، غلام مصطفیٰ زیر امن پوری حافظہ اللہ، اور شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، ان سے میں نے یہ علم حاصل کیا. آپ کو یہ میں نے سند حوالے کر دی. اب آگے آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے مجھ سے سیکھا ہے اور میں نے جو ہے نا آگے سیکھا ہے. اس طرح ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ سوال کیا کہ کیا کتاب سے بھی سما ہوتا ہے جیسے حسن بصری اور سمرہ بن جندب؟ جی میں یہاں نا، یہ معاذ بھائی نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم نے بھی ان تینوں شیوخ سے جو تھے آپ بھی. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری کس طرح یعنی یہ نسبت. اب میں نے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ سے بھی سما کیا ہے، سنا ہے. اب جو ابو یحییٰ صاحب کے استاد ہیں، ابو یحییٰ صاحب کے استاد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ان سے بھی میں نے سما کیا ہے. ابو امن پوری صاحب کے استاد ہیں قمر الزمان المدینی حافظہ اللہ، وہ ہمارے جامعہ امام بخاری کے اندر استاد بھی ہیں. تو میں نے ان سے بھی سنا ہے، یعنی جو ابو امن پوری صاحب کے استاد، اگر امن پوری صاحب کے استاد شیخ زبیر رحمہ اللہ بھی ہیں، میں نے ان سے بھی سما کیا ہے الحمدللہ. تو اس اعتبار سے کہہ لیں کہ ڈائریکٹ شیخ زبیر رحمہ اللہ سے بھی ملاقات ہے، ان سے سما ہے، اور واسطے کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ویسے تو شیخ زبیر رحمہ اللہ میرے دادے پردادا استاد بنتے تھے، لیکن ڈائریکٹ بھی سن لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ چلتا ہے، عرابیوں کے اندر بھی اسی طرح چلتا ہے. تو ایک سوال کیا گیا کہ کتاب سے بھی سما ہوتا ہے جیسے حسن بصری اور سمرہ. یہ کتاب سے، اس کو کہتے ہیں مناولہ. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک یہ معتبر ہے، سند متصل اس سے ہو جاتی ہے مناولتاً یا بجادتاً. بجادہ بھی کہتے ہیں اس کو، مناولہ بھی کہتے ہیں. یعنی کوئی کتاب یا کوئی تحریر آپ کے پاس پہنچی ہے کسی کی، آپ نے ڈائریکٹ اسے سنا نہیں ہے یا اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی تحریر پہنچی ہے، تو اس تحریر سے آپ اگر بیان کرتے ہیں تو آپ کی سند معتبر ہو جائے گی. جیسے ہمارے پاس اب صحیح بخاری مثال کے طور پر، اب یہ ہمارے پاس تحریری شکل کے اندر موجود ہے. اب صحیح بخاری سے اگر ہم کوئی سند پڑھیں گے تو ہماری اس سے اب امام بخاری سے ہماری ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم صحیح بخاری اس کتاب سے نقل کر رہے ہیں جو ہم تک پہنچی ہے اور صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے اور ہم تک بالکل معتبر ذرائع سے پہنچی ہے، اور واقعتاً وہ صحیح بخاری امام بخاری کی ہے. تو ہم اس سے جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو اس سے نقل کرنا، اس سے روایت لینا، یہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے.
ہمیں درمیان میں امام بخاری تک سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بالکل وجادہ اور جو کتاب ہوتی ہے کسی کی وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی راوی کے بارے میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس فلاں کی کتاب تھی، کسی کے پاس فلاں کی کتاب تھی، تو وہ اس کتاب سے اگر نقل کرتا ہے تو وہ سند بالکل صحیح ہو جائے گی. اس میں سما تو یعنی اس سے وجادہ ثابت ہوگا نا، وجادہ، اور سما تو اس کا یا لکھا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اس کا دور ہی نہیں پایا ہوتا. کئی بار سما ہوتا بھی ہے، کئی بار ہوتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو کتاب سے نقل کرنا اس کا معتبر ہو جاتا ہے، اس سے سند متصل ٹھہرتی ہے، اس سے سند ضعیف نہیں ٹھہرتی یا منقطع نہیں ہوتی. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ الحمدللہ ہم آپ سے سما کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. اس کا مطلب لکھا کا ہم نہیں لیں گے جب تک میں آپ کو وہاں کے دیکھ لوں یا آپ مجھے آ کے یہاں نہیں، دیکھ لیں. یہ لکھا ہو گئی نا ہماری. میں نے عرض کیا کہ لکھا کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ملاقات نے اپنے ضروری. ملاقات. دیکھیں نا، اب کئی صحابہ ایسے ہیں، مثال کے سیدنا عبداللہ بن ام مخدوم، اب یہ جی نبینا تھے، ان کی نابینا. رسول اللہ، انہوں نے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹچ بھی کیا ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہے نا، نہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس دور کے اندر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی باتیں سنتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتے رہے ہیں. اب ان کی ہم بالاتفاق سارے کہتے ہیں کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہے. اسی طرح کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جو مثلا قبیلوں کے اندر قبیلے در قبیلے مسلمان ہوئے ہیں، ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سما نہیں کیا. اب ان کو صحابی کہا جاتا ہے، حالانکہ یعنی انہوں نے بیعت بھی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ٹھیک. قافلے کے جو امیر تھے یا قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اور سب کی طرف سے کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کی طرف سے بیعت ہو گئی. اس طرح یعنی سما کا مطلب یعنی ڈائریکٹ ملاقات ہو کے اس سے کچھ سن لینا. اور ملاقات کی پھر میں نے اس کہا کہ ایڈوانس صورت یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کسی کی آواز سن لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ انہی کی آواز ہے، یا آپ تصویر دیکھ لیتے ہیں، یعنی تصویر پہ ڈائریکٹ. اب ایک اور میں بتاؤں آپ کو، ایک اور بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی میرا بندہ. میرا سوال، میں آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کو روکتے ہوئے، میرا سوال یہی تھا کہ تصویر تو نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تصویر کا تصویر ضروری بھی نہیں تصور ہے. نہیں 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 تو نہیں ہے. نہ تصویر دیکھنا ہے نہ دکھانا ہے. جیسا آپ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو اللہ جی جی. جزائے خیر دو. اور اسی طرح ہم جب اب تک پڑھتے آئے ہیں، ہمارے شیخ، کیا ان کا نام جو ہے، اس سے پہلے جو ہم کو پڑھایا ابھی 2 سال 2 سیمسٹر، انہوں نے کبھی ہمیں صورت نہیں دکھائی، اور ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے. وہ دکھائیں گے بھی. تصویر تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس طرح میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سما میں لکھا نہیں آتا مجھے جب جی تک میں یہ آپ کو وہاں کے نہ دیکھ، آپ بنگلور نہ جائیں. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں پہلے آپ نے تصویر پہ جو فتویٰ لگایا ہے اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اور اس پہ اختلاف ہم ذکر کبھی پھر کریں گے. یہ تصویر کے جی بارے میں تفصیل کبھی پھر ذکر کریں گے کہ تصویر، یہ جو آپ یہ عکس والی آپ تصویر فوٹو ہے. کا ذکر بولنے میں ہمت کر کے بتایا. جی آپ تصویر کا ذکر کرنے میں نے ہمت کی اور بتایا آپ کو. جی بالکل. لیکن میرا اصل سوال وہی تھا، سما اور لکھا میں، سما سے لکھا ثابت نہیں ہوتا آج کے دور میں. نہیں، ہو جاتا ہے، سما سے لقاء ثابت ہو جاتا ہے. اگر سما آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے تو اس سے یہ لقاء آپ ثابت ہو جاتی ہے. یعنی یہ لقاء جی یعنی حقیقی لقاء تو نہیں ہوگی، لیکن یہ لقاء یعنی یہ حال احوال پوچھ لینا یا کسی سے بات کر لینا، یہ بھی لقاء ہی ہوتا ہے. جس طرح کہ نبینا صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں کی. بتایا ہو. جی الحمدللہ. ہاں جی. تو ان کے نبینا آپ صحابہ نے کبھی اللہ کے ٹچ رسول نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، دیکھا نہیں ہے. مسافہ نہیں نہیں ہے. کیا کبھی وہ، جی مسافہ نہیں کیا نا ہاں، مسافہ رسول بھی وسلم اگر کا. نہیں کیا، فرض کیا، مسافہ نہیں کیا،
اور جی صحابہ یعنی جو قبیلے در قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، انہوں نے ایک نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ پڑھی ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ یا ایک قد نماز پڑھ لی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی ہے، یا آپ کا خطبہ سن لیا، یا آپ کے پڑھائے گئے کلمے کو پڑھ لیا ہے، تو اور دیکھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر سکا، تو اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ صحابی ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء کر لیا ہے، سما نہیں کیا، لقاء کر لیا. تو لقاء کے اندر جی آواز سن لینا، بات کر لینا کسی سے، یہ لقاء ہی ہوتا ہے، کسی سے پڑھ لینا کچھ. اچھا ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک. بارک اللہ فیک. جی جی. کسی اور ساتھی نے کچھ سوال کرنا ہے؟ شیخ اس کا مطلب کہ اگر سما ہو جائے تو پھر لقاء بھی ہو جاتا ہے، یعنی سما کے ساتھ یہ پروپورشنل ہے؟ جی جی بالکل، سما ہو جائے تو لقاء بھی ہو جاتا ہے. شیخ محترم، جو آپ نے سمجھایا فرق لکھا اور سما میں، تو اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ سما کا ثبوت ڈھونڈنا زیادہ اولا ہے بنسبت لکھا کا ثبوت ڈھونڈنے کے. جی بالکل، آپ صحیح سمجھیں. کئی راوی ایسے ہوتے ہیں ان کا لقاء ہوتا ہے لیکن سما نہیں ہوتا. ایسے بے شمار راوی ہیں جن کا لقاء ہوتا ہے لیکن ان کا سما نہیں ہوتا، جس کی میں نے ایک مثال آپ کو دی، حسن بصری، ان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقاء ہے، سما نہیں ہے. جی یہ سوال ایک رہ گیا تھا کہ واللفظ لہو، اس کا کیا مطلب ہے واللفظ لہو؟ یہ بس اوقات حوالے دیتے ہوئے نا، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ایک حدیث کے ریفرنسز دیے گئے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر ہے، نیچے سارے حوالے ان کے صفحہ نمبر وغیرہ لکھ دیے. پھر آگے لکھ لیا واللفظ لہو، کہ یہ لفظ، یہ جو اوپر لفظ لکھے ہیں نا حدیث کے، یہ اس کتاب کے ہیں. واللفظ لہو، یہ اس کتاب کے ہیں، لفظ ہیں، یعنی ساری کتابوں کے لفظ ایک جیسے نہیں ہیں، ہم نے جو نقل کیے ہیں لفظ یہ اس کتاب کے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں لکھتا ہوں نا، ایک روایت لکھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک روایت میں نے ادھر، اب یہ روایت میں نے لکھ دی ہے. اب یہ بخاری کے اندر بھی ہے مثال کے طور پر، فرض کیا کوئی نمبر ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. اب میں نے یہ الفاظ جو نقل کیے تھے یہ مسلم سے نقل کیے تھے، یعنی مسلم کے لفظ مجھے زیادہ اچھے لگ رہے تھے کہ اس میں کچھ اضافہ تھا لفظوں کا، پھر ہم نے آخر میں لکھ دینا واللفظ لہو، یعنی یہ لفظ، یہ جو ہم نے اوپر نقل کیے ہیں یہ لفظ، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے واللفظ لہو کا. جی ہمارا وقت ہو گیا ہے، جلدی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے ضروری تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر ختم کر. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.